बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब जब दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने चंद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को मशवरों के लिए बुलाया। ये तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स हुकूमती ज़माम कार से, हुकूमती इंतज़ाम कार से खूब वाकफ़ियत रखते थे, इसलिए उनके दिए हुए मशवरे भी नायाब थे और काबिल अमल भी थे। मजलिस में, मीटिंग में मौजूद हर ब्यूरोक्रेट ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुख्तलिफ मशवरे दिए। चुनांचे चंद ब्यूरोक्रेट्स ने सड़कों की तामीर की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बिजली जो पावर्स क्राइसिस था, एनर्जी क्राइसिस था, उस हवाले से इक़दामात उठाने की सिफारिशात की या मशवरे दिए या तजावीज़ दी। और चंद एक ऐसे भी थे जिन्होंने तालीम और सेहत की तरफ तवज्जो दिलाने और इक़दामात करने की जो है वो तजावीज़ दी, मशवरे दिए। लेकिन इन तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स में एक ब्यूरोक्रेट जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स में से सीनियर थे, उन्होंने वो बहुत खामोशी के साथ ये सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन वो कोई तजावीज़ या मशवरे नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। चुनांचे उन ब्यूरोक्रेट ने अव्वलन तो जो गवर्नेंस में फेल्योर था, नाकामी के जो असबाब है, जो वजूहात हैं, उस पर चंद मिनट गुफ्तगू की बात की, अपनी गुफ्तगू मुख्तसर रखी उन्होंने, लेकिन बहुत कंप्रिहेंसिव उन्होंने गवर्नेंस में नाकामी क्यों होती है, कहाँ लूप होल्स हैं, उस पे बात की। लेकिन साथ ही साथ ये भी शहबाज शरीफ साहब से कहा कि 1990 के दहाई के बाद हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक है वो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हम उस लिहाज से तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए हमें तर्ज हुक्मरानी को बदलना होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि वो कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको तमाम तर इदारों में इस्लाहात करनी होगी। चुनांचे ये ख़बर जिन ज़राए से पहुंची है वो ये बताते हैं ख़बर देने वाले कि शहबाज शरीफ साहब यानी इस कदर चौंक गए अचानक ये इस्लाहात का लफ्ज़ सुन के कि ये जो इस्लाहात का लफ्ज़ उस ब्यूरोक्रेट की ज़बान से निकला है जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी समातों से अभी ये इस्लाहात का लफ्ज़ टकराया भी नहीं होगा कि फ़ौरन ही शहबाज शरीफ ने उस ब्यूरोक्रेट को मना कर दिया, सर हिलाते हुए, अपना दायां हाथ हिलाते हुए इनकार किया, ज़बान से बार बार ना 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 की तकरार की और उसके बाद चंद सारे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पे तनबीह की कि आइंदा इस्लाहात का ज़िक्र मेरे साथ न किया जाए, इस्लाहात के मुतालिक गुफ्तगू न की जाए। उसके बाद ये मीटिंग ख़त्म होती है और शहबाज शरीफ साहब वही लॉन्ग शूज़ पहन के एक बार फिर अपनी जो गैर मामूली शख्सियत जो उन्होंने मीडिया के सामने पोर्ट्रे की थी, पूरे पंजाब के तूफ़ानी दौरे पे दोबारा निकल जाते हैं। नाजरीन, ये सबसे बड़ा अलमिया रहा है शहबाज शरीफ साहब की तर्ज़ हुक्मरानी की सबसे बड़ी खामी ही यही रही है। क्यों ये खामी क्यों है, मैं अपनी 8-10 वीडियो पहले में 8-10 वीडियो जो गुज़श्ता वीडियोज़ हैं उस 10-15 दिन पहले मैं अपने एक वीडियो में ये बात तफसील के साथ नाज़रीन बता चुका हूँ कि जमहूरियत है क्या, जमहूरियत का कंसेप्ट क्या है। उसके लिए अगर ये मीडिया हमारे अंदर या आवाम के अंदर ये शऊर ही सिर्फ पैदा कर देता कि वो जमहूरियत के तसव्वुर से, बुनियादी तसव्वुर से ही आवाम को वाकफियत दे देता, तो बखुदा आज शहबाज शरीफ सबसे बड़ा मुजरिम गर्दाना जाता कि उन्होंने जो पूरे पंजाब में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टेटरशिप कायम की थी अपनी ज़ात के बोझ तले, अपनी शख्सियत के सहर में, वो उनका सबसे बड़ा जुर्म है। और आज जो इस क्राइसिस में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं ये उन्हीं की मरहूने मिन्नत है। वो कैसे, पहले तो मैं ये बता दूं, और मैंने वो उस वीडियो में भी बताया था कि जमहूरियत का कंसेप्ट जो है वो हज़ारों साल पहले यूनान में डिस्कस होता रहा है। उस वक्त यूनानी मुफक्किरीन इस बात पे गौर करते रहे कि कैसे एक शख्स को, कैसे तर्ज़ हुक्मरानी को बेहतर बनाया जाए, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशंस की जाए। चुनांचे उन्होंने एक बादशाह को तमाम तर इख्तियारात दे दिए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि बादशाह जब इख्तियारात एक शख्स के अंदर मुर्तकिज़ हो गए, तमाम इख्तियारात एक शख्स की ज़ात के अंदर
جو اس کا ارتکاز ہو گیا ہے، جمع ہو گیا ہے، تو وہ بادشاہ ان اختیارات کو جس طرح چاہے استعمال کر لیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں تشدد، جبر اور بدعنوانیاں بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ لہٰذا اس وقت کے مفکرین کو یہ محسوس ہوا کہ تمام اختیارات کا ایک شخص کے اندر جمع ہو جانا، اس کی ذات کے گرد جمع ہو جانا، اس کے اندر ارتکاز ہو جانا خرابی کی اصل بنیاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور اولیگار کہتے ہیں اسے، ایک اور نظام متعارف کرایا کہ جس میں چند لوگوں کو اختیارات دیے گئے، لیکن اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ چند لوگ اقتدار اور عہدوں کی بندر بانٹ ایک دوسرے کو نواز رہے تھے۔ تو مفکرین نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو بھی اختیارات دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اس پہ مباحث ہوتی رہی، انگلینڈ میں بھی ہوتی رہی، بادشاہ اور عوام کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا یہ کنسیپٹ آیا کہ اختیارات کسی ایک شخص کے اندر یا کسی ایک ادارے کے اندر جمع نہیں کرنی چاہیے، کنسنٹریٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پاور جتنی اختیارات جتنے زیادہ اداروں میں افیکٹو اداروں میں اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی، اس قدر زیادہ ہی جمہوریت کا جو وہ ہے کنسیپٹ ہے وہ توانا ہوگا، جمہوریت کا حصول ممکن ہوگا۔ چنانچہ اس تمام تر بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمہوریت صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس کا سب سے بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ اختیارات کسی ایک فرد، کسی ایک ادارے کے اندر جمع نہیں ہوں گے، بلکہ پاور ڈسٹریبیوشن ہوگی، کسی ایک شخص کے اندر اختیارات کا ارتکاز نہیں ہوگا۔ اب شہباز شریف صاحب نے جب بیوروکریٹس کو روک دیا، ٹوک دیا، اور تمام ان افسران کو تنبیہ کر دی کہ میرے ساتھ اصلاحات کی بھی بات نہیں کی جائے، اصلاحات کی بھی بات نہیں کی جانی چاہیے، چنانچہ انہوں نے تمام ایسے بیوروکریٹس، ایسے سرکاری افسران کو اپنی ذات کے گرد جمع کر دیا جو اصلاحات کی بات کرنے سے گریز کرتے تھے، اور اس طرح ایک شخص شہباز شریف پورے نظام پہ حاوی ہو گئے، پوری ریاستی مشینری پہ حاوی ہو گئے، بجائے اس کے کہ تمام تر اداروں کو فعال کیا جاتا، اس قدر فعال کیا جاتا کہ کوئی واقعہ ہوتے ہی متعلقہ ادارے فوراً سرعت کے ساتھ حرکت میں آ جاتے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتے۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب خود ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس طرح وہ انتظامی مشینری تھی وہ سستی، کاہلی اور بد انتظامی کا شکار ہو گئی، اور ایک شخص نے پورے پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ یہ سب سے بڑی، یہ پورا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تباہ ہوا ہے پورے پنجاب میں گزشتہ 20 سالوں میں، کہ ایک شخص ہر جگہ پہنچ جائے اور پورے نظام پہ حاوی ہو جائے، گویا تمام جو ایڈمنسٹریشن کے پاورز ہیں وہ اس کی ذات کے اندر مرتکز ہو گئے، اس کی ذات کے اندر جمع ہو گئے، اس کی ذات کے دائرے کے گرد وہ اختیارات طواف کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کولیپس تھا ایک پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کا۔ اور میڈیا میں 20 سال مسلسل یہ بتاتا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے، بخدا یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے، سب سے بڑی خامی ہے، تصور ہے۔ اس تصور کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان کے سہارے وہی معاشرہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس طرح جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی اپنی توانائی، اپنی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس شخصیت سے امید رکھتا ہے کہ وہ آ کر اس کو اس بحران سے نکالے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جذبات سے کھیلنے والے اور جغادری سیاستدان اور جذبات کو ابھارنے والے لیڈر جو ہے وہ معاشرے میں سرایت کر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، ہر طرف ان کا راج ہوتا ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ایک پورے پنجاب میں ایک میڈیا نے پیدا کیا، اور شہباز شریف صاحب کی جو ایڈمنسٹریٹو حکمرانی تھی، ایک شخص کی حکمرانی تھی، یہ جو کنسیپٹ بھی جب ابھی بھی میڈیا یہ پورٹرے کر رہا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے گئے تو ان کی انتظامی صلاحیتوں سے گویا آپ استفادہ کریں۔ آج بھی میں ارشد وحید چودھری اور اس طرح کے دوسرے جو سیڈو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے ٹویٹس میں پڑھ رہا تھا، بخدا آپ دیکھ لیں کہ ایک شخصیت میں پورے مسائل کا حل وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کس قدر پورے 12 کروڑ پنجاب کی جو آبادی ہے اس کو کتنا انہوں نے ذہنی طور پہ پسماندہ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک درست سمت میں جب انہوں نے ایک نظریہ نہیں دیا، عوام کو ایک شعور نہیں دیا۔ ناظرین ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو دانشور ہیں، ارشد وحید چودھری ٹائپ یا حامد مرزا نجم سیٹھی یا ڈاکٹر دانش ٹائپ،
یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی آمد پہ اس قدر خوشی کا یہ اظہار کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ انہیں بنیادی طور پہ جو سماجی ارتقاء ہوتا ہے، جو معاشرتی ارتقاء ہوتا ہے، ان کے بنیادی اصولوں کا ہی ادراک نہیں ہے۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ دنیا ایک جگہ ساکت نہیں رہتی، دنیا ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں رہتی، بلکہ زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں۔ نیا زمانہ آتا ہے، اس ہر دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کے حل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نئے افکار ہوں، نئے خیالات ہوں، نئے نظریات ہوں، نئے حل ہوں۔ چونکہ ہمارے یہ سو کال دانشوری جو فیک انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس عہد کو سمجھ سکیں اور اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق حل پیش کر سکیں۔ اس لیے ان کا حل یہ شہباز شریف صاحب کی ذات کی صورت میں ڈھونڈتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو مسلسل ٹارگٹ کر کے اس پہ تنقید و تنقید کر کے انہیں نشانے پہ رکھ کے اس طرح وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس آڑ میں، شخصیات کی آڑ میں، کہ وہ اپنی جو نااہلی ہے، کم علمی ہے، اور اپنی جو سستی کاہلی ہے، اپنی نالائکی ہے، اس کو چھپانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی فلائٹ کنفرم ہوتی ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ تمام سیڈو انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ سب سے بڑا جرم جو ہے، ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی صلاحیتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور میں نے اپنی اس ویڈیو میں آج اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہی آج یہ مسائل پورے پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انہوں نے کیسے ایک ایڈمنسٹریٹو جو ڈکٹیٹرشپ قائم کی تھی، کاش وہ اصلاحات کی طرف توجہ دیتے، بخدا آج یہ ان مسائل کا ہاف بھی ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس لیے میں عمران خان صاحب کی حمایت، اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، میں نے ہمیشہ درجنوں سینکڑوں بار عمران خان صاحب کو تقریر کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جب وہ ٹارگٹ کرتے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ شہباز شریف نے پورا انتظامی سٹرکچر جو ہے وہ پنجاب کا وہ برباد کر دیا، اور ہم اصلاحات کریں گے۔ عمران خان صاحب کو آئین نے 5 سال دیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ 5 سالوں میں کتنے اصلاحات کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں ریاست سب سے زیادہ، ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔